बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ इंतखाबात के लिए चहल पहल थी तो दूसरी तरफ आज सुबह जो खबर मंजर आम पे आई कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हुए फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को निशाना बनाया है, वहाँ पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के अंदर अपना जो सफ़ीर था उसे वापस बुलवाने का फैसला कर लिया और जो ईरानी सफ़ीर अभी तेहरान के अंदर ही मौजूद था उन्हें वापस ना आने का इशारा दे दिया है। और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पे ये बात बताई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अगर कोई मुदाखलत करेगा तो ये नाकाबिल कबूल होगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह बात की गई कि हम खित्ते में अमन कायम करने के लिए ख़्वाह हैं और हम ये समझते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात या सहफरीकी ताल्लुकात ही मसाइल का हल कर सकते हैं, लेकिन किसी को लूप में लिए बगैर जब आपके पास चैनल्स मौजूद है और आप राबिता भी कर सकते हैं, लेकिन रवाबित रखे बगैर ये जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई है ये नाकाबिले कबूल है। और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और मुस्तकबिल में जितने भी पाकिस्तान के दौरे शेड्यूल थे ईरान के हवाले से उनको भी फिल वक्त मुनक़ता करने की बात सामने आई है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में रूनमा हुआ है जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी में बेशुमार मसाइल का सामना है, जिसे अफगानिस्तान हुकूमत के सामने भी रखा गया। हिंदुस्तान की तरफ से भी तख़रीबकारी के खदशात हैं और इस ज़मन में एक तीसरे हमसाया मुल्क की जानिब से इस तरह का अमल होना वो काबिल तशवीश भी है। और इस ज़मन में पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इसे UN चार्टर की भी खिलाफ वर्जी करार दिया है। हालात किस तरफ को जा रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि चीन की तरफ से दोनों फरीकैन को तहम्मुल मिजाजी से काम लेने का कहा गया है। वो मशवरा एक चीन की तरफ से आया है तो उस मशवरे को किस नज़र से देखना चाहिए, इसी में बात करते हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद है सीनियर तजिया नसीर लगारी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि हम जो इस वक्त दो ममालिक के निशाने के ऊपर थे और हमने बेशुमार अपनी जानें भी गंवाई हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक तीसरे हमसाये की जानिब से इस तरह का हमला वो हमारे लिए कैसे हालात पैदा करेगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया यासिर। देखें कि बड़ी सीरियस किस्म के ये हालात डेवलप हुए हैं। तवक्को नहीं थी कि ईरान ऐसा करेगा, लेकिन ईरान ने देखें ना कि हमारे लिए तो एक किस्म का इट इज ए बीट्रेयल है पाकिस्तान का जो ट्रस्ट था ईरान के ऊपर। और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान की मदद की है और स्पेशली जब उनको सैंक्शंस लगे हुए थे, जब उनकी आइसोलेशन थी, और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में और दूसरे जो पावरफुल कंट्रीज थे उनको प्रिवेंट किया है कि फ्रॉम टेकिंग सीरियस एक्शन अगेंस्ट ईरान। बट उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारा साथ ऐसा हुआ। अब देखें, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अब ईरानियन सॉइल यूथ पास में भी होता रहा है, और इसमें स्पेशली जब ब्रास बनी थी 2018 में, वो जो अफगानिस्तान में बनी, जिसमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें भी थे, जिसमें DLA, DLF और DRA थे, तो वो बेसिकली उनके हेडक्वार्टर्स दरमियान में शिफ्ट हुए थे ईरान में, और अभी भी है, और उनके लेटेस्ट भी वहाँ पे थे। और फिर वो ईरानियन सॉइल यूज करके पाकिस्तान पे हमले करते रहे, और उनका मेन टारगेट जो था चाइनीज भी थे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे। और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इनका फोकस था, जब से गवादर की डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ पे, और चाबहार की वजह से, क्योंकि गवादर की वजह से चाबहार रेलीगेट हो गया है, पीछे चला गया है। तो इसके अलावा देखें कि जितने वहाँ पे टेररिस्ट आउटफिट्स थे वहाँ से ऑपरेट करते रहे, उनका फोकस था दैट वाज मकरान डिवीजन बेसिकली। जो पीछे अटैक हुए हैं, देखें कि इसमें अटैक में कोस्टल हाईवे पे अटैक हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 लोग शहीद हुए थे। और वो BLA ने क्लेम किया और वो ईरान से आए थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ईरान जो बलोचिस्तान के थे, नूर मोहम्मद मस्कनज़ई, उनकी असैसिनेशन खारान में होगी, वो भी BLA ने एक्सेप्ट किया, वो भी ईरान से आए थे। कैश में, तुर्बत में डिफरेंट सारे अटैक्स हुए, वहाँ पे भी ये आउटफिट्स थे जो ईरान से आए थे। और इसके अलावा देखें कि जो पंजगुर में और नौशकी में जो FC कैंप्स पे हमले हुए, वो भी इन्होंने टेररिस्ट आउटफिट्स ने कबूल किया था, और उनका भी बेस ऑफ ऑपरेशन ईरान था। और इसके अलावा देखें कि ईरान से कुलभूषण जादेव जो था चाबहार में था, और वहां से वो ऑपरेट करता था। और अब हमने
بلوچستان میں اندر جب وہ آیا تھا وہاں سے وہ پکڑا گیا تھا. تو وہ ہم لوگ یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ کیسے سوچا اور میزائل فائر کیا. بٹ اٹ از اسٹیبلش کہ ایرانین جو ریولیوشنری گارڈ کور والے تھے اور ایرانین انٹیلیجنس اس میں شامل تھے اور انہوں نے مل کے یہ پلان کر کے اٹیک کیا ہے. اس کے مضمرات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیوں ایسا کیا, لیکن یہ ہے اس کے سیریس کانسیکوینسز سے. مضمرات کے اوپر مزید بات ہوتی ہے. اسی پہ میں نذیر لغاری صاحب کی بھی ٹیک لے لوں. نذیر لغاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے خطے کے اوپر؟ جس چیز کو بھی جواز بنایا جا رہا ہے, ایک طرف وہ عراق میں بھی آج ہی کے دن حملہ کرتے ہیں, دوسری طرف پاکستان کو بھی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور دونوں کی توجیہ وہ ایک بیان کر رہے ہیں. کس طریقے سے ہم اسے ہضم کر سکتے ہیں یا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کرنا تھا, جو بہترین اس کا رد عمل ہو سکتا تھا, پاکستان نے ویسے ہی کیا ہے. پاکستان نے سفارتی محاذ پر اس مسئلے کو لیا اور پاکستان نے سب سے پہلے اپنا سفیر کو واپس بلایا اور ایرانی سفیر سے پاکستان میں نہ آنے کے لیے کہا. پاکستان کا رد عمل جو تھا یہ اس حد تک تھا, پاکستان نے سفارتی محاذ پر یہ رد عمل ظاہر کیا ہے اور پاکستان نے بہت بڑے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نے جوابی کارروائی نہیں کی. پاکستان نے جو ہے اپنا میزائل کا جواب میزائل سے نہیں دیا. پاکستان نے جو ہے دنیا میں ایک باوقار قوم کے طور پر اپنا رد عمل دیا ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ ایران کی حکومت کو اپنی اس ساری صورتحال پر وضاحت دینی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان خود سب سے زیادہ اس ریجن میں ہم اس پر ہیں, بالکل درمیان میں ہیں, مرکز میں ہیں. ایک طرف ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں, ایک طرف ہم مڈل ایسٹ کے قریب ہیں, ایک طرف ہم سینٹرل ایشیا کے قریب ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی سے ان تمام ریجنز میں سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا. سب سے جانی نقصان پاکستان نے اٹھایا. افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی رہی لیکن پاکستان اس سے زیادہ نقصان, جانی نقصان اٹھا چکا ہے. پاکستان ہمارے 80 سے 90 ہزار کے قریب لوگ اپنی جان سے گئے ہیں. اور ہمارے اوپر اگر کوئی کہے کہ جناب ہماری طرف سے کوئی دہشت گردوں کی وہ ہوتی ہے, تو ایسا کوئی دنیا میں ہم نے سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہم نے رد الفساد میں بھی اور ہم نے ضرب اعظم میں بھی, اور اس سے پہلے ہم نے سوات آپریشن میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم پر اس طرح کے کوئی الزام نہ لگائے. اور پھر یہ کہ ہماری سوورنٹی یہ ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی بھی کسی بھی انٹینشن سے میزائل ایک طرف ہے, اینٹ بھی نہ پھینکے, ہماری طرف کوئی کنکر بھی نہ پھینکے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے ہماری سرزمین کو تقدس حاصل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سرزمین کی وائلیشن نہیں کی جانی چاہیے اور ایران کو اس کی وضاحت دینی چاہیے. اور اگر یہ غلطی ہے تو اس کو اپولوجائز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس نے ٹارگٹ کیا ہے تو پاکستان کسی صورت میں بھی اپنی سرزمین پر اپنا, اگر یہ انٹیلیجنس شیئر ہونے کی بات تھی تو وہ کی جاتی, تو پاکستان خود صلاحیت رکھتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کی. میرے خیال میں اب بھی ہمیں ایران کو اور پاکستان کو اس ساری صورتحال کو بائلیٹرل طریقے سے مل کر حل کرنا چاہیے اور اس ایران کو زیادہ سنجیدہ مظاہرہ کرنا چاہیے, اور تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے اور معاملہ یہاں تک رہے. اس لیے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے تعلقات بہت برادرانہ ہیں, بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ اچھے رہے ہیں. کبھی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے کہ کسی بھی ہم نے کبھی ایران پر یا ایران نے کبھی اس سے پہلے ہمارے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا, اس طرح کا حملہ کیا ہو کہ میزائل داغ دیا ہو. تو یہ اب ضروری یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس صورتحال کو بیٹھ کر طے کریں اور بائلیٹرل طریقے سے طے کریں اور اپنے پاکستان کو اپنے وقار پر کمپرومائز, اپنی عزت پر, اپنی سوورنٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور بات پورے سطح پر ہونی چاہیے. اور جہاں جہاں بھی عالمی برادری کا رد عمل آتا ہے تو چین کو بھی مطمئن کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. صحیح. مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب ہم معاشی گرداب سے نکلنے کی تگ و دو کر رہے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس تو ہمیں تھے لیکن ہمسایہ ملک کی طرف سے اس طرح کا حملہ ہو جانا ہم پہ کیسا اثر ڈالے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہ بہت حساس اور نازک موقع ہے کہ
जो पड़ोसी होता है इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। आप रिश्तेदार बदल सकते हो, कहीं आपका रिश्ता हो गया और वो टूट गया और रिश्ता कहीं और हो गया, लेकिन पड़ोसी तो आपके साथ रहता है। और जहाँ हमारी सिचुएशन है वाकईयत जो इसमें पाई जाती है, मैं तो समझता हूँ कि कोई गलतफहमी हुई होगी, उनको किसी गलतफहमी की बुनियाद पर यह एहसास होगा और उन्होंने ऐसा हमला किया है। भारत पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और हम एक की ताकत भी हैं, तो हमें खामखा मुस्तैद नहीं होना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जो जवाब दिया गया वो जवाब ठीक जवाब है, यानी ऐसा ही करना चाहिए था और अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहिए था। अगर इसके बाद छोटे मोटे वाक़यात होते हैं तो फिर उसको भी तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन डिसीजन होनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता कोई बैनुल-अक़वामी एजेंडा है तो फिर उसके बारे में कौम को सोचना होगा कि हम किस तरह से निकलेंगे। ईरान हमसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल हमारा पड़ोसी है, हम उसके जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में जंग तो किसी मसले का हल ही नहीं है, बल्कि जंग एक और मसले को पैदा कर लेता है। मैं इस बारे में इत्मीनान का इज़हार करता हूँ कि हमारी हुकूमत ने इंतहाई मुहतात रद्द अमल इख्तियार किया है और वही रद्द अमल इख्तियार किया है जो लोगों के जज्बात के एन मुनासिब है। खैर, पड़ोसी ममालिक के अंदर ऐसे वाक़यात नुमा होते हैं, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कि इसके बाद और वाक़या कोई और वाक़या हो तो वो ज़रा परेशान कौन होगा। ये वाक़या तो अचानक हो गया और गलती से भी हो सकता है, इसकी वजाहत किया जाए, लेकिन जब सफारती तौर पर इस तरह ले लिया गया तो फिर दुनिया मुतवज्जो हो जाएगी और दुनिया इसके बारे में सोचेगी कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। इस मौके पर मैं ईरान के इस कार्रवाई की मजम्मत करता हूँ और हमारी तरफ से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि हम जो से ये शिकायत पैदा हो और उन्होंने जो इख्तफा काम किया है ये गलत किया है। एक दो बातों की तरफ मैं इशारा करता हूँ, वो ये है कि माजी में बालाकोट पर हमला हुआ जी, और बालाकोट का जो हमला हुआ तो उन्होंने कहा इंडिया वालों ने हमने अंदर घुस कर मारा है। वो हमारी सलामती पर एक बहुत बड़ा दाग था, हमने उसका एक मौसर जवाब नहीं दिया। अगर उसका मौसर जवाब होता तो आज यहाँ ये सूरत हाल न होती। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे महाज खोलना, उसके पीछे मंतिक क्या होती? यानी यमन में, इराक में, उधर आप फ़लस्तीन ले लें तो वहाँ पर भी, उसके अलावा और भी दीगर महाजों पे, और अब अपने हमसाया मुल्क के साथ, ये एक पागलपन के अलावा और क्या होता है? जी हाँ, देखें ऑलरेडी हम कह सकते हैं 3 थिएटर्स इस वक्त खुले हुए हैं कि गजा और इजराइल और सराउंडिंग एरियाज में, और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा थिएटर उन्होंने जब इजराइल ने अटैक्स किए हैं लेबनान में, सीरिया में, इराक में, और फिर अभी फिर एक और थिएटर खुला है रेड सी में, और अब एक और थिएटर खोलने की कोशिश की जा रही है और वो ईरान के थ्रू हो रही है कि वो पाकिस्तान को, वेस्ट एशिया में पाकिस्तान को इसमें ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें उनकी तो जिम्मेदारी अभी ईरान के देखें, अंदर ईरान के अंदर डोमेस्टिक प्रेशर ईरान पे बहुत है और ईरान की रिक्वायरमेंट ये थी, लोगों की पब्लिक डिमांड ये थी कि वो रिस्पॉन्ड करें टू इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स पे, तो वो उनको कवर अप करने के लिए जस्ट टू सेटिस्फाई दी डोमेस्टिक ऑडियंस उन्होंने पहले स्ट्राइक किए हैं सीरिया में, और उन्होंने कहा हमने आईएस के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया है। देन उन्होंने इराक में जो कुर्दिस्तान का इलाका है अरबील, उस पर हमला किया, और इसके बाद अब पाकिस्तान पे उन्होंने ये मिसाइल वाला शोशा किया। तो ये एक किस्म का वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं जो उनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अपनी खुद कैपेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे वो जवाब दे सके, क्योंकि वहाँ पे खुद उनको वो डरे हुए हैं कि अगर वो इसमें ड्रैग होते हैं तो वो जो बाकी जो तैयार बैठे हैं जो इनके न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स है उनको टारगेट करेंगे, तो वो वाला इनका एक सीरियस फैक्टर इसमें आता है। और इसके अलावा देखें कि ईरान में डिस्पाइट द फैक्ट कि
وہاں پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ان کو ویسے انڈیکیٹ بھی کیا ہے, ایویڈنس بھی دیا ہے, ان کو لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ, وہاں پہ جو بلوچ ملیٹنٹس تھے وہاں پہ ان کی جو سیف ہیونس یوز کر رہے ہیں, تو وہ سارا کچھ ان کو دیا ہوا تھا, اور جس کے باوجود انہوں نے اس پر تو ایکشن کوئی نہیں لیا. اور جبکہ یہاں پہ ایک جوائنٹ میکینزم بنا ہوا ہے, 2013 میں بھی بنا تھا, 2018 میں بھی بنا تھا, جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا دونوں ممالک نے کہ بارڈر کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مل بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں گے. اور اکارڈنگلی پاکستان نے پاسٹ میں کچھ ان کے جو سولجرز تھے یہاں کے لوگ, کچھ وہ اغوا کر کے پاکستان لے کے آئے تو ان کو ریسکیو کر کے واپس ہینڈ اوور بھی کیا تھا. لیکن یہ والا ایکشن تھا, یہ بالکل دیکھیں نا یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا اور ان پروووکڈ تھا. تو اس کی منطق تو سمجھ میں نہیں آئی, یا پاکستان کو انہوں نے کیا سمجھا. پاکستان کو دیکھیں گے, پاکستان نے انڈیا کو لگام ڈال دی تھی, تو پھر ایران کے تو وہاں بنتی نہیں ہے. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ پاس میں بھی کیا ہے, لیکن میرا خیال میں یہ اپنی ہائی ٹائم کی پاکستان کے گورنمنٹ کے لیے جو ابھی ڈیسیجنس لیے ہیں یہ تو بالکل صحیح لیے ہیں, اور لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے بھی آگے سوچنا ہوگا. ہمیں اس سے بڑھ کے بھی آگے سوچنا ہوگا. نذیر لغاری صاحب, ایسے وقت میں کہ جب آئی جی پنجاب بھی یہ کہیں کہ تقریباً 19 کے قریب سیاستدانوں کو تھریٹس ہیں, JYF بھی یہی کلیم کر رہی ہو کہ ہمیں بھی تھریٹس لیٹر تھمائے جاتے ہیں, ایسی صورتحال میں اس طرح کا حملہ اور پھر وہ لوگ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام انتخابات 2018 کے مقابلے میں اب تک وہ گہما گہمی دکھائی نہیں دیتی, تو یہ ذہنوں پہ کیا چھاپ چھوڑتا ہے؟ نہیں, الیکشن کی گہما گہمی کا الگ تعلق ہے, اس لیے کہ جس حکومت کے جس پارٹی کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایک بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے, اس کی طرف سے ایکٹیویٹیز بہت کم ہوئی ہیں, اور وہ نہیں آج بھی کہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جو جبکہ شیڈول تھا کہ وہ آج سے PMLN کے سربراہ ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے. جہاں تک IG پنجاب کا سوال ہے, یہ کیا جو انہوں نے بات کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کے پولیس کے سربراہ جو ہیں وہ کہیں کہ جناب ان کے قریب لگ بھگ ان کے پاس جو 1 لاکھ کی نفری کا شارٹ فال ہے, یہ کون سی انہوں نے منطق کی ہے؟ کیا اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوئے؟ کیا پہلی بار الیکشن ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں, اس سے پچھلے لگاتار الیکشن ہو رہے ہیں, 2002 میں ہوئے, 2008 میں ہوئے, 2013 میں ہوئے, 2018 میں ہوئے اور 2024 میں اب ہو رہے ہیں. اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑا. اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور اس سے پہلے خراب حالات میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, بہت خراب حالات میں. ایسے وقت میں بھی ہوئے جب لگتا تھا کہ وہ ہمارے انتہائی اہم حساس ترین ادارے جو تھے زد پر تھے, ہمارے گریزنز پر اٹیک ہو رہے تھے, ہماری چھاونیوں پر اٹیک ہو رہے تھے, اور ہمارے GH کے پر حملہ آور پہنچ گئے تھے. اس کے باوجود الیکشن کا جو ہے وہ ماحول ویسے رہا, الیکشن ہوا, اور اس کے بعد خطرناک ترین حالات میں جب ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کو شہید کر دیا گیا, وہ اس کے باوجود آپ نے الیکشن کے پروسیس میں گئے ہیں. IG صاحب جس طرح سے یہ ماحول بتا رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہمارے پاس نفری کم ہے, اور اتنے ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو تھریٹس ہیں, اتنے حلقوں میں جو ہے گڑبڑ کا امکان ہے, تو اس طرح کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں کرانے الیکشن تو حساب بات کرے. اور اس طرح کا معاملہ جو الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے, IG صاحب کو اگر سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں کہ جی میں نہیں کرا سکتا ہوں, تو پھر کوئی اور IG صاحب کو کسی اور کو ذمہ داری لگائی جائے کہ ان کو IG لگایا جائے. اور یا یہ کہ الیکشن کمیشن خود ہمارے سیکورٹی داروں کے پاس جائے, ان سے ریکویسٹ کرے, رینجر سے ریکویسٹ کرے, اور یا ہماری پاک آرمی سے ریکویسٹ کرے کہ جناب ہماری مدد کریں اس سیکورٹی کی مدد میں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو جس طرح سے IG صاحب بیان دے دیا کہ جناب 96,000 کی ہمارا شارٹ فال ہے نفری کا, تو یہ تو شارٹ فال اس کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور زیادہ سنگین خراب حالات میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی 20 دن پہلے کی جا رہی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ تو حالات کو زیادہ خراب کرنے کی بات ہے نا, پھر اس پر اگر ہمارے مفتی صاحب کی پارٹی اگر کہے کہ جناب جب IG یہ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں, تو ہم کیوں کس طرح الیکشن میں جا رہے ہیں. وہ تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ایز اے میٹر آف پروٹیسٹ وہ جا رہے ہیں الیکشن میں, وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا مسلسل اصرار تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں, آگے لے جائے جائیں, لیکن نہیں کیا گیا. اور اگر الیکشن کمیشن باضد ہے کہ الیکشن کروانے ہیں, تو پھر یہ سیکورٹی دارے کیا کر رہے ہیں, یہ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی جواب نہیں تو کرنی چاہیے تھی, اور یہ رپورٹ وہ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرواتے ہیں, الیکشن کمیشن پھر اس کا جواب انہیں دیتی. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے اوپر بات کی جائے گی. ناظرین کہیں نہیں جائے گا.
Stay with us. ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही थी तो नज़ीर लगारी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि इस लम्हे आके ये कैसे जवाज़ बनाया जा सकता है कि हमारे पास नफरी कम है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जिस तरीके से आप लोगों को थ्रेट्स हैं तो थ्रेट्स तो फिर उसका इंकशाफ तो आईजी पंजाब साहब भी कर रहे हैं कि थ्रेट्स तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी जोशो खरोश से मैदान में उतरा जा रहा है, तो ये फिर इसे लेवल प्लेइंग फील्ड मानते? देखो, हमारी जो बात थी ना उसको सीरियस नहीं लिया गया। हमने उनसे कहा था कि अगर आप इलेक्शन देते हो तो इलेक्शन का माहौल भी दो, क्योंकि आईनी तौर पर सारे इख्तियारात आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो एक तरह का सरबराह होता है इस अमल का। तो हमने उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे तो हम इलेक्शन तो फिर भी करेंगे, लेकिन वो नाराज दिल से करेंगे। लेकिन हमारी बात को सीरियस नहीं लिया गया। आज जब आईजी पंजाब ने कह दिया तो फिर हमारी बात सच साबित हो गई, और फिर हमने कोई मफरूज़ा तो नहीं बनाया, वाक़यात तो हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, सुबह के अंदर हुए हैं, और मौलाना साहब के काफिले पर भी हमला हुआ है, बाजौर के अंदर भी हमला हुआ है, और जहाँ से मौलाना साहब ऐलान करते हैं वहाँ आए रोज धमाके होते रहते हैं। तो आईजी ने तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। इंतखाबात को ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर किसी ज़ाविये से कोई सवाल ना है, न जानकारी के हवाले से, न हिफाजत के हवाले से, न किसी और हवाले से। और जब ऐसा है तो फिर हमें तो एक ही बात समझाई जाती है कि वो आईनी तकाजा है। तो आईनी तकाजा तो था 90 दिन का। जब आप 90 दिन से 91 दिन में चले गए तो गुंजाइश तो पैदा हो गई। अब जो पैदा होती गुंजाइश है तो आप उससे फायदा उठाते हुए ऐसे इंतखाब किए जाए, किसी कॉर्नर से, कौम तबके से, सियासी पार्टी से वो उनको महरूमी का एहसास ना हो और वो उसके अंदर शामिल हो। तो इसका माना है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था जो आईजी पंजाब साहब कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं जब हमें अंदरूनी तौर पे भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जो अंदरूनी तौर पे सिक्योरिटी मसाइल का सामना होता है, वो क्या सियासी हालात बेहतर हों तो कम होते हैं, मुआशी हालात बेहतर हों तो कम होते हैं, या दोनों हालात का बराबरी की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना ही उसको कम कर सकता? ये सिक्योरिटी और जो अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है दे आर इंटरलिंक्ड। इकानमी अच्छी होगी तो ये आप फिर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं डिफेंस के लिए वो उसमें आप चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं। अगर इकानमी वीक होगी तो वो डिफेंस में यकीनन उसका इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है प्रिवेलिंग, देखें कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान और फिर जो यूनिलेटरल जो सीज फायर था टीटीपी ने एंड किया नवंबर 2022 में, तो उसके बाद भी सारी तेजी देखी जिसमें टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हुए, और स्पेशली और उसके बाद फिर देखा जब 1 नवंबर की डेट थी जब हम लोगों ने वो जो इलीगल को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया था, डेडलाइन थी, उसके बाद एक और हमने सारी देखी और फिर हमने अटैक्स देखे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात क्या है जी साहब ने, क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान में पंजाब में बेहतर है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल आप ये नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता को ख़राब है। वहाँ अमन अमान की सूरत हाल ठीक है। और पंजाब के कौन से डिवीज़न में हम चलते हैं, यहाँ से दरागाती खान डिवीज़न है, ठीक है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हैं हालात। बहावलपुर डिवीज़न में ठीक है, आगे मुल्तान डिवीज़न में ठीक है। कच्चे के इलाके को निकाल इस तरह से जो है वो जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कच्चे के इलाके को निकाल के। जी कौन से? नहीं, हो सकता है कि बाद इलाकों में ऐसी सूरत हाल होती है, तो हुकूमत किस लिए होती है, पुलिस किस लिए होती है, आपके इदारे किस लिए होते हैं, सिक्योरिटी किस लिए होती है? हम पाकिस्तान में हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी जो टॉप 5
آرمیز ہیں، ان میں سے ایک بڑی آرمی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس پنجاب پولیس ہے جس کے پاس نفری ہے بڑی تعداد میں. کیا 2018 کے الیکشن میں نفری زیادہ تھی، یا اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں زیادہ تھی، یا 2008 کے الیکشن میں زیادہ تھی، یا 2002 کے الیکشن میں زیادہ تھی؟ لوگ تو اتنے ہی تھے، آپ کے پاس نفری ایسی ہی تھی. اب آپ اچانک 1 لاکھ کے قریب چلے جاتے ہیں کہ 96,000 نفری کم ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں، خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ جناب لوگ خود اس ششوپن کا شکار ہو جائیں. جناب الیکشن کیسے ہوں گے جب اتنی نفری کم ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ پنجاب میں پولیس کی نفری کم ہے تو پھر اور کہاں زیادہ ہے؟ میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑھا چڑھا کر بات کی گئی ہے، اور اس کا الیکشن کمیشن کو، وزیر اعظم کو اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کو سب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو آئی جی پنجاب ہے وہ غیر ذمہ دار شخصیت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بیان جو ہے اس کو کسی طور پر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے. اور انہوں نے یہ بات ایسی کی ہے جس پر اچھا خاصا تشویش پیدا ہوتی ہے. تو انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. پنجاب میں حالات ٹھیک ہیں اور شکر ہے کہ حالات ٹھیک ہیں اور الیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک. مفتی کفایت اللہ صاحب، جس طریقے سے دوسری جماعتیں کمپین کر رہی ہیں، کیا کمپین آپ کی ہوگی جلسے اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے آپ نے کوئٹہ، کراچی اور دیگر شہروں میں جلسے کیے سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود کیے؟ کیا اس میں بریک لگائیں گے یا اس سے بڑی تعداد میں ہوں گے؟ نہیں، ہمارے جلسے تو جاری ہے، کمپین اپنے اپنے طور پر امیدوار کر رہے ہیں. میں خود M15 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، جہاں سے میاں نواز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں اور ہمارا آپس میں مقابلہ ہے. ہم تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں نا. ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے صبح نکلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں رات کو آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، تو رات کو بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے. یہ خدشہ تو ہوتا ہے، وہ خاص کر ہماری جماعت کے لیے ہے. اور سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جماعتوں کو. ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو ہے. تو آپ کے حریف امیدوار کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں یا بہت زیادہ کر رہے ہیں یا خاموشی ہے؟ نہیں، ان کو تو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے نا. وہ تو وزیر اعظم بننے کی خوشی کے اندر بڑی خوشیاں لگے ہوئے ہیں. تھریٹ تو ہمیں ہے. ہماری ایک مخصوص شناخت ہے نا، مذہبی لوگ ہیں، اور جو لوگ تھریٹ دیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں. ہم پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کیوں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو اور آپ کیوں انتخابات اور آئین اور اس طرح کھڑے ہو. آپ کو اسلامی نظام کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. تو آپ کی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے، تو ان لوگوں کا ایک رد عمل آتا ہے ہمارے خلاف. تو اور لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہے. لوگوں کو نشانے پڑے. جب ہم نشانے پڑے تو ہمیں ایک مشکل پیش ہے انتخابات کے اندر. تو ہماری تو کوشش تھی کہ ہم اپنے اداروں سے اور ریاستی اداروں سے یہ کہیں کہ ہمیں محفوظ کر دیا جائے یا انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن ہمیں تو بتایا گیا کہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو ہم ایسا تو نہیں کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں الیکشن میں تو حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس طرح لے رہے ہیں کہ ہمیں خوف بھی ہے اور خدشہ بھی ہے اور ہماری زندگی کو خطرہ بھی. لغاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس الیکشن میں جس پہ پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، مختلف آپ سمتوں سے دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، وہ بھی الزامات کی سیاست کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ کہتی ہے کہ ہم سے تو فیلڈ ہی چھین لی گئی. اس الیکشن کے نتائج کس حد تک قبول کیے جائیں گے اور اس کے بعد کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا ضروری ہے اور نتائج قبول کیے جانے چاہیے، لیکن اس کے نتائج قبول کرنے کے لیے حالات بھی ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جناب یہ جو لگ رہا ہے کہ آپ کے سسٹم جو ہے ایک ہی پارٹی پر توجہ کیے ہوئے ہے یا ایک ہی پارٹی کی سرپرستی کر رہا ہے یا ایک ہی پارٹی کو اپنا زیادہ دل سے قریب رکھ کر الیکشن کرا رہا ہے. تو یہ اگر تاثر قائم رہتا ہے تو پھر آپ شاید الیکشن کے نتائج بہتر آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. لوگوں میں یہ احساس جانا چاہیے کہ آزادانہ الیکشن ہوئے، الیکشن میں مداخلت نہیں ہوئی ہے. اور جو پارٹیوں نے جو پارٹی آؤٹ ہوئی ہے، مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی آؤٹ ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے لیے حالات خود پیدا کیے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ حالات کسی اور نے پیدا کیے.
بھئی آپ کے 20 دن دیے گئے، آپ الیکشن کروائیں تو الیکشن ہو سکتا تھا. آپ بتاتے یہ ہماری ووٹر لسٹیں تھیں، یہ ہمارے صوبائی ووٹر لسٹیں تھیں، یہ ہمارا الیکٹورل کالج تھا، ہم نے اس طرح سے انتخاب کیا، وہ پورے کا پورا پروسیس بتا دیتے اور آپ اپنا جا کر لے آتے، اپنا نشان بھی لے آتے. اب عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، یعنی جتنا غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اس کی بڑی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے. لیکن الیکشن پھر اس کے باوجود الیکشن پروسیس پوری ایمانداری سے ہونا چاہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب، جس طریقے سے بات کی ہو رہی ہے کہ 20 دن ابھی ہیں، اور پہلے بات وہ جو میں نے کی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملے پہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے تو ایسے آگے بڑھی تھی کہ شاید ساری جماعتوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ اتار لے اور ان کے گرد حصار بنا لے، لیکن رفتہ 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 وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اور اب 20 دن کے قریب وقت ہے، لیکن ابھی بھی ان کی طرف سے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں پہنچے. عمومی طور پہ تو ہم یہی دیکھتے ہیں، بلاول بھٹو کو آپ دیکھ لیں، وہ پی پی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ ہر جلسے میں خود موجود ہیں. میاں صاحب ابھی گھر سے نہیں نکل رہے، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ میاں صاحب کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کے مخالف ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی بہت پاپولر ہے اور ان کے لیڈر بہت پاپولر ہیں، ان کو اس خوف سے باہر نکلنا ہے. وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی رینج جتنی ہے اتنا ہی وہ پاپولیٹی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے اعصاب پہ یہ بات سوار ہے؟ میاں صاحب کے اعصاب پر یہ بات سوار ہے اور سوار کی گئی ہے کہ جناب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لاہور میں آپ ہار رہے ہیں، آپ شیخوپورہ میں ہار رہے ہیں، آپ فیصل آباد میں ہار رہے ہیں، آپ گجرانوالہ میں ہار رہے ہیں. یہ ان کو رپورٹیں جا رہی ہیں، جہاں جہاں سے وہ رپورٹیں حاصل کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے. تو وہ اس خوف میں مبتلا، انہیں باہر آنا چاہیے. اور انہیں اب بھی اگر وہ باہر آ کر اپنی کمپین نہیں کرتے ہیں تو پھر کون سا دن ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ جناب الیکشن بنا کر آپ کے حوالے کیا گیا ہے. اگر آپ پھر بھی منتخب ہو کر آتے ہیں، باہر نہ نکلنے پر بھی منتخب ہو کر آتے ہیں، تو لوگ یہی کہیں گے. وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے. وہ 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور ان کا ایک رول موجود ہے. ان کا رول اگر وہ اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں تو بھی رول موجود ہے، اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تب بھی رول موجود ہے. تو وہ کیوں اپنے آپ کو معاشرت سے الگ کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں معاشرت سے؟ اور وہ کیوں چھپ کر رہے؟ دیکھیں اکتوبر میں وہ تشریف لائے اس ملک کے اندر، اور وہ اس کے بعد سے لے کر پھر آپ دیکھیں وہ گزر گیا، ستمبر گزر گیا، اپنا اکتوبر گزر گیا، نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری آدھا گزر گیا ہے. اب کون سا دن ہوگا جب آپ جائیں گے لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے جناب آپ کو ووٹ دیا جائے؟ اور آپ لوگوں سے اگر ملیں گے نہیں، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا، اگر لوگ آپ کو دیکھیں گے نہیں اور آپ اس بات پر رہیں کہ جناب لوگ آپ کے گھر پر آ کر ووٹ دے جائیں گے، تو I'm sorry، آپ کا اندازہ غلط ہے. آپ کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایک سیاسی لیڈر کے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے. ہم دیکھیں نا، ہم سمجھتے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی کا سندھ کے علاوہ کہیں اور اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں انہوں نے بڑے جلسے کیے ہیں. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو جلسہ فیصل آباد میں وہ اتنا بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کر سکتی تھی، جو جلسہ لاہور میں وہ بہت بڑا جلسہ تھا، جو جلسہ دیگر شہروں میں ہو رہے ہیں، جلسے بڑے ہو رہے ہیں. اور وہ ایک فعال پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بلاول میدان میں موجود ہیں، اور وہ پچھلے 1 مہینے سے جو ہے اپنی لگاتار مہم چلا رہے ہیں، اور جس مہم سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ غائب ہے. میاں نواز شریف نہیں آ رہے ہیں سامنے، کہیں کہیں مریم نظر آ جاتے ہیں، یا میاں شہباز شریف کسی پریس کانفرنس میں نظر آ جاتے ہیں. لیڈرشپ کہاں ہے آپ کی؟ پوری سینٹرل کمیٹی کہاں ہے آپ کی؟ پوری وہ جو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے ساتھ کہاں ہیں؟ خواجہ آصف کہاں ہیں؟ احسن چودھری، احسن اقبال کہاں ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کہاں ہیں؟ ایاز صادق صاحب کہاں ہیں؟ یہ ساری بڑی لیڈرشپ آپ جا کر اپنے اپنے حلقوں میں کہاں ہیں؟ اپنے لوگوں میں کہاں ہیں؟ اپنے ماسز میں کہاں ہیں؟ جلسوں میں کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ کو کرنی ہے. ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے اتنا ہی اسپیس ہوگا جتنا آپ ایکٹیویٹی کے لیے کریں گے. آپ اپنے لیے اسپیس اگر گین کرنا چاہتے ہیں تو ماسٹرز کے بعد جانا ہوگا. صحیح. مسعود احمد خان صاحب، میں عوامی سروے کرنے کے لیے نکلا، رائے لوگوں کی لینے کے لیے، تو تاثر عمومی طور پہ یہ ہے کہ لوگ نظام سے خائف ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں.
انہیں لگتا ہے کہ چہرے بدل بدل کے لوگ آتے ہیں اور حکمرانی کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں سنورتا، اشرافیہ مزید امیر ترین ہوتی جا رہی ہے اور ہم غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کن وجوہات کی بنیاد پہ پنپا ہے یہاں پہ؟ آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے اور اس میں اویئرنیس بہت زیادہ ہوئی ہے اور لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ایون جو گاؤں میں ہمارے وہاں پہ اویئرنیس ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیا ان لوگوں نے پچھلے یا اپنے ٹینور میں ہمارے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا ہے، تو وہ اویئرنیس کے ساتھ ہیں۔ تو دیٹس وائی پرابلی وہاں پہ لوگوں کی ابھی سوچ ذہن میں آ رہی ہے کہ جو پرانے چہرے ہیں ان کو تبدیل کر کے نئے لوگ سامنے آ جائیں، تو میرا خیال اس طرح کے ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو لیٹس ہو کہ یہ اس الیکشنز میں کس طرح کی سلیکشن ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگ ووٹس کے ذریعے اسمبلی میں آتے ہیں۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت بننے کے بعد ہماری خارجہ پالیسی کی سمت کیا ہوگی؟ خارجہ پالیسی تو ہماری وہی چلے گی۔ دیکھیں ہمارا تو اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے تو فرینڈلی ریلیشن ہے ود نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہے۔ جموں اینڈ کشمیر ہمارا فوکس ہے، سیکیورٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ ہمارے میجر ہیں، اور فرینڈلی ریلیشن ود آل کنٹریز ہمارا ایک جس کا نصب العین ہے۔ تو اس میں چلیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ایٹام کا جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ الیکشن کمپین پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نذیر لغاری صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے، بالخصوص اگر بلاول بھٹو زرداری کی کمپین دیکھی جائے، بلا شبہ آپ کے دونوں حریف ہیں، لیکن بطور سیاستدان، بطور سیاسی کارکن، اگر میں مفتی کفایت اللہ سے پوچھوں کہ اس وقت بہترین کمپین کس کی ہے؟ جمعیت علماء اسلام فے کی ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے علاوہ دوسری جماعتوں میں سے کس کی ہے، تو کس کو نمبر دیں گے؟ میں تو پیپلز پارٹی کو نمبر دوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ اور مسلم لیگ نون والے جو ان کو کنفیوژن ہے وہ بیانیے کی تشکیل میں ہے، یعنی کنسٹرکشن آف دا اوپینین کے اندر ان کو ایک مشکل ہے۔ ان کا ایک بیانیہ تھا لندن میں، وہاں سے یہ بدل کر یہ بیانیہ لا رہے ہیں یہاں 21 اکتوبر والا۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے وہ میاں صاحب جو وہاں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں یا ایک نیا میاں صاحب پیدا ہو گئے، تو یہ اندر سے اس کو محسوس کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ان کو ایک احساس ہے، اس احساس کی وجہ سے یہ پیچھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بیان یہ بھی سامنے ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اب لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کمپین میں اگر رونق بنی ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنی۔ لیکن آپ ان کے ماضی قریب کے اندر حلیف بھی رہے ہیں، آپ کو اس تبدیلی کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے کہ لندن والے لندن ہی رہ گئے، یہاں پہ کوئی اور ہے؟ بس میں آپ کو ایک لطیفہ ہی سنا سکتا ہوں اپنی اس صورتحال پر۔ وہ کوئی آدمی سیاستدان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے؟ ہاں جی میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ تیز تیز وہ تسبیح مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو بہت لمبی ایک آیت ہے آیت الکرسی، وہ اتنا تیز تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو لگتا ہے کہ آپ آیت الکرسی نہیں پڑھتے، آپ کرسی 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 پڑھتے۔ نذیر لغاری صاحب، ایک آپ کے شارٹ کمنٹ، کلوزنگ کمنٹ چاہیے۔ اس نظام سے مایوسی کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے ہے وہ تبدیل کیسے ہو سکتی؟ نہیں، جب نظام ڈیلیور کرے گا تو تبدیل ہوگی۔ یہ نظام ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سسٹم جو ہے، خرابی اسی سسٹم کے اندر ہے۔ کیا بات ہے کہ جناب آپ کا امیر امیر ترین ہو رہا ہے اور غریب غریب ترین ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ کا ملک غریب ہو رہا ہے، افراد امیر ہو رہے ہیں؟ ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کی طرف چلا گیا ہے اور بڑے ساہوکار، سیٹھ، بڑے بڑے دھن والے، دولت والے اور زیادہ دولت مند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ خرابی ہے سسٹم کی۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ غریب غریب ہے، افراس ہے، بیمار ہے، اور وہ اس کے بچوں کے لیے علاج نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، اور امیر کے جو ہے وارے نیارے ہیں، اور ملک کے اندر وہ اس کے لیے سب کچھ موجود ہے، اور ہر
جو ہر وسیلہ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، ہر چیز اس کے لیے ہے، اور اس کے جو زیادہ امیر ہے وہ اور زیادہ امیر ہے، جو زیادہ غریب ہے وہ اور زیادہ غریب ہے۔ جو ناانصافی پر مبنی انصاف ہوگا تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ یہ انصاف، اس لیے ہمارا نظام جو ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے، جہاں انصاف ہی نہیں ہے۔ انصاف بھی صرف اس کو ملتا ہے جو بڑا امیر ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کو انصاف بھی نہیں ملتا، جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ انصاف کا معیار جب برابر ہوگا تبھی یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی کل اللہ نے کے بعد۔